नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। दौरा कुरान की सभी साथियों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अर्रहमा एकेडमी की जानिब से, अर्रहमा इस्लामिक सेंटर की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह हम 19 पारे मुकम्मल कर चुके हुए हैं दौरा कुरान के। आज हम इंशाअल्लाह ताला 20वें पारे से आगाज़ करेंगे। इस दुआ के साथ आगाज़ करती हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे सीनों को इस्लाम के लिए खोल दें, हम जो कुछ भी पढ़ें, सीखें, समझें, उस पर अमल पैरा हो सकें, और जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हमें यहाँ इकट्ठा किया है इसी तरह हमें जन्नतुल फिरदौस में इकट्ठा कर दें, आमीन। पारा नंबर 20 सूरह नमल हम इसमें मुकम्मल करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। भला बताओ तो कि आसमानों को और ज़मीन को किसने पैदा किया, किसने आसमान से बारिश बरसाई, फिर इससे हरे भरे बारौनक बागात उगा दिए। इन बागों के दरख्तों को तुम हरगिज़ ना उगा सकते। क्या अल्लाह के साथ और कोई भी माबूद है? बल्कि ये लोग हट जाते हैं सीधी राह से। क्या वो जिसने ज़मीन को करारगाह बनाया और उसके दरमियान नहरें जारी कर दी और उसके लिए पहाड़ बनाए और दो समंदरों के दरमियान रोक बना दी, क्या अल्लाह के साथ कोई और भी माबूद है? बल्कि इनमें से अक्सर कुछ जानते ही नहीं। बेकस की पुकार को कि जब वो पुकारे कौन कबूल करता है, सख्ती को दूर कौन कर देता है और तुम्हें ज़मीन का खलीफा बनाता है। क्या अल्लाह ताला के साथ और भी माबूद है? तुम बहुत कम नसीहत और इबरत हासिल करते हो। क्या वो जो तुम्हें खुशकी और तरी की तारीकियों में राह दिखाता है और जो अपनी रहमत से पहले ही खुशखबरियाँ देने वाले हवाएं चला देता है, क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है जिन्हें ये शरीक करते हैं? इन सब से अल्लाह बुलंद व बालातर है। क्या वो जो मखलूक की अव्वल दफ़ा पैदाइश करता है फिर उसे लौटाएगा, और जो तुम्हें आसमान और ज़मीन से रोज़ियाँ दे रहा है, क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? कह दीजिए कि अगर सच्चे हो तो अपनी दलील लाओ। कह दीजिए कि आसमानों वालों में से, ज़मीन वालों में से सवाए अल्लाह के कोई भी गैब नहीं जानता। इन्हें तो ये भी नहीं मालूम कि कब उठा खड़े किए जाएंगे, बल्कि आखिरत के बारे में इनका इल्म ख़त्म हो चुका है। बल्कि ये इसकी तरफ से शक में हैं, बल्कि ये इससे अंधे हैं। काफिरों ने कहा कि जब हम मिट्टी हो जाएंगे और हमारे बाप दादा भी क्या फिर हम निकाले जाएंगे? हम और हमारे बाप दादों को बहुत पहले से ये वादे दिए जाते रहे। कुछ नहीं, ये तो सिर्फ अगलों के अफसाने हैं। कह दीजिए कि ज़मीन में चल फिर कर ज़रा देखो तो सही कि गुनहगारों का कैसा अंजाम हुआ। कह दीजिए कि ज़मीन में चल फिर कर देखो कि गुनहगारों का कैसा अंजाम हुआ। आप इनके बारे में गम न करें और इनके दांव घात से दिल तंग न हो। कहते हैं कि ये वादा कब है? अगर सच्चे हो तो बतला दो। जवाब दीजिए कि शायद बाज़ वो चीज़ें हैं कि जिनकी तुम जल्दी मचा रहे हो और वो तुमसे बहुत करीब हो गई हों। यकीनन आपका परवरदिगार तमाम लोगों पर बड़े ही फजल वाला है, लेकिन अक्सर लोग नाशुक्री करते हैं। बेशक आपका रब इन चीज़ों को भी जानता है जिन्हें उनके सीने छुपा रहे हैं और जिन्हें जाहिर कर रहे हैं। आसमान और ज़मीन की कोई पोशीदा चीज़ भी ऐसी नहीं जो रोशन और खुली किताब में ना हो। यकीनन ये कुरान बनी इसराइल के सामने इन अक्सर चीज़ों का बयान कर रहा है जिनमें ये इख्तलाफ करते हैं, और ये कुरान ईमान वालों के लिए यकीनन हिदायत और रहमत है। आपका रब इनके दरमियान अपने हुक्म से सब फैसले कर देगा और वो बड़ा ही गालिब और दाना है। बस आप यकीनन अल्लाह ही पर भरोसा रखिए। यकीनन आप सच्चे और खुले दीन पर हैं। बेशक आप ना मुर्दों को सुना सकते हैं और ना ही बहरों को अपनी पुकार सुना सकते हैं जबकि वो पीठ फेरे रू गर्दान जा रहे हों, और ना आप अंधों को उनकी गुमराही से हटाकर रहनुमाई कर सकते हैं। आप तो सिर्फ इन्हें सुना सकते हैं जो हमारी आयतों पर ईमान लाए, फिर वह फर्मा बरदार हो जाते हैं। जब इनके ऊपर आज़ाब का वादा साबित हो जाएगा, हम ज़मीन से उनके लिए एक जानवर निकालेंगे जो इनसे बातें करता होगा कि लोग हमारी आयतों पर यकीन नहीं करते थे। जी, क़यामत की निशानियों में एक निशानी है कि जिसमें ज़मीन से एक जानवर निकाला जाएगा। इसको दाबा कहते हैं, दाबतुल अर्ज़, जो कुर्ब क़यामत की अलामात में से है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक तुम 10 निशानियाँ न देख लो, और इनमें एक निशानी इस जानवर का निकलना है।
ٹھیک ہے، سب سے پہلی جو نشانی ہے وہ سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہونا ہے، اور چاشت کے وقت جانور کا نکلنا ہے۔ ان دونوں میں سے جو پہلے ظاہر ہو گئی، دوسری اس کے فوراً بعد ہی ظاہر ہو جائے گی، یعنی یہ دونوں نشانیاں ساتھ ساتھ ہیں۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کے لیے گروہ کو جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے گھیر گھار کر لائیں گے، پھر وہ سب کے سب الگ کر دیے جائیں گے۔ جب سب کے سب آ پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے میری آیتوں کو باوجود یہ کہ تمہیں اس کا پورا علم نہ تھا کیوں جھٹلایا، اور یہ بھی بتلاؤ کہ تم کیا کچھ کرتے رہے۔ بس سبب اس کے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا، اور ان پر بات جم جائے گی اور وہ کچھ بھی نہ بول سکیں گے۔ کیا وہ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا کہ وہ اس میں آرام حاصل کریں، اور دن کو ہم نے دکھلانے والا بنایا ہے۔ یقیناً ان میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ جس دن سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب آسمانوں والے اور زمین والے گھبرا اٹھیں گے، مگر جسے اللہ چاہے، اور سارے کے سارے عاجز و پست ہو کر اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اور آپ پہاڑوں کو دیکھ کر اپنی جگہ جمے ہوئے خیال کرتے ہیں، لیکن وہ بھی بادلوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ یہ ہے اللہ کی سنت کہ جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے وہ باخبر ہے۔ جو لوگ نیک عمل لائیں گے انہیں ان سے بدلہ ملے گا، اور اس دن کی گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے۔ اور جو برائی لے کر آئیں گے وہ اوندھے منہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ صرف وہی بدلہ دیے جاؤ گے جو تم کرتے رہے۔ مجھے تو بس یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے پروردگار کی عبادت کرتا رہوں، اور جس نے اسے حرمت والا بنایا ہے، جس کی ملکیت ہر چیز ہے، اور مجھے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں ہو جاؤں، اور میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں۔ اور جو راہ راست پر آ جائے وہ اپنے نفع کے لیے راہ راست پر آئے گا، اور جو بہک جائے تو کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ہوشیار کرنے والوں میں سے ہوں۔ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کو سزاوار ہیں۔ وہ ان قریب اپنی نشانیاں دکھائے گا جنہیں تم خود پہچان لوگے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے آپ کا رب غافل نہیں ہے۔ الحمدللہ سورہ نمل کمپلیٹ ہو گئی۔ اب ہم سورہ قصص کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قصص مکی ہے، اس کی 88 آیتیں ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ طاسین میم، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کا صحیح واقعہ بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی، اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا کر رکھا تھا، اور ان میں سے ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا، اور ان کے لڑکوں کو تو ذبح کر ڈالتا تھا، اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ بے شک و شبہ وہ تھا ہی مفسدوں میں سے۔ پھر ہماری چاہت ہوئی کہ ہم ان پر کرم فرمائیں جنہیں زمین میں بے حد کمزور کر دیا گیا تھا، اور ہم انہی کے پیشوا انہی کو پیشوا اور زمین کا وارث بنائیں، اور یہ بھی کہ ہم انہیں زمین میں قدرت اور اختیار دیں، اور فرعون اور حامان اور اس کے لشکروں کو وہ دکھائیں کہ جس سے وہ ڈر رہے ہیں۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہ، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر خوف یا رنج غم نہ کرنا۔ ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں، اور اسے اپنے پیغمبروں میں بنانے والے ہیں۔ آخر فرعون کے لڑکوں نے اس بچے کو اٹھا لیا۔ فرعون کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا کہ آخرکار یہی بچہ ان کا دشمن ہوا اور ان کے رنج کا باعث بنا۔ کچھ شک نہیں کہ فرعون اور حامان اور اس کے لشکر تھے ہی خطا کار۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا، یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ بہت ممکن ہے یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے، یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اور یہ لوگ شعور ہی نہ رکھتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا۔ قریب تھی کہ وہ اس واقعے کو بالکل ظاہر کر دیتی اگر ہم ان کے دل کو ڈھارس نہ دیتے، یہ اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس کی بہن سے کہا کہ تو اس کے پیچھے پیچھے جا، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی، اور فرعونیوں کو اس کا علم بھی نہ ہوا۔ ان کے پہنچنے سے پہلے ہی ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ یہ کہنے لگی کہ کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے، اور وہ ہوں بھی اس بچے کے خیر خواہ۔ بس ہم نے اسے اس کی ماں کے طرف روانہ کر دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ آزردہ خاطر نہ ہو، اور جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ یعنی ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف واپس پہنچایا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ آزردہ خاطر نہ ہو، اور جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے
تو ہم نے انہیں حکم اور حکمت اور علم عطا فرمایا، نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے وقت میں شہر میں آئے کہ جب کہ شہر کے لوگ غفلت میں تھے، یہاں دو شخصوں کو لڑتے ہوئے پایا، یہ ایک تو ان کے رفیقوں میں سے تھا اور یہ دوسرا ان کے دشمنوں میں سے۔ اس کی قوم والے نے اس کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھا فریاد کی، جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کے مکہ مارا جس سے وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ تو شیطانی کام ہے، یقیناً شیطان دشمن اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے۔ پھر دعا کرنے لگے، اے پروردگار، میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا، وہ بخشش والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ کہنے لگے، اے میرے رب، جیسے تو نے مجھ پر یہ کرم فرمایا ہے، میں بھی اب ہرگز کسی گناہ گار کا مددگار نہیں بنوں گا۔ صبح ڈرتے اندیشے کی حالت میں خبریں لینے کو شہر میں گئے کہ اچانک وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی ان سے فریاد کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، اس میں شک نہیں کہ تو صریح بے راہ ہے۔ پھر جب اپنے اور اس کے دشمن کو پکڑنا چاہا، وہ فریادی کہنے لگا، موسیٰ، کیا تو جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے؟ تو ملک میں ظلم اور سرکش ہونا ہی چاہتا ہے، اور تیرا ارادہ ہی نہیں کہ ملاپ کرنے والوں میں سے ہو۔ شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، اے موسیٰ، یہاں کے سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، بس تو بہت جلد چلا جا، مجھے اپنا خیر خواہ مان۔ یعنی جب اس آدمی نے دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ تم پھر لڑ رہے ہو، دوبارہ جو لڑائی کر رہا تھا تو اس کو پکڑنا چاہا تو اس نے کہا کہ جیسے کل اس بندے کو مارا مجھے بھی مار دو گے۔ اس طرح یہ بات آؤٹ ہو گئی کہ کل جو بندہ قتل ہوا تھا شہر میں جس کا قاتل نہیں مل رہا تھا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا تھا۔ تو یہ بات سن کے موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگ گئے، ایک شہر کے دور علاقے میں چلے گئے، شہر سے دور۔ وہاں پہ ایک شخص نے ان کو کہا کہ لوگ تمہیں مارنے کے لیے پروگرام بنا رہے ہیں تو تم بھاگ جاؤ یہاں سے، یعنی قتل کا مشورہ کریں۔ بس موسیٰ علیہ السلام وہاں سے خوفزدہ ہو کر دیکھتے بھالتے نکل کھڑے ہوئے، کہنے لگے، اے پروردگار، مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے۔ اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو کہنے لگے، مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ لے چلے گا۔ مدین کے پانی پر جب آپ پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت وہاں پانی پلا رہی ہے اور دو عورتیں الگ کھڑی اپنے جانوروں کو روکتی ہوئی دکھائی دی۔ پوچھا، تمہارا کیا حال ہے؟ وہ بولیں، جب تک یہ چرواہے واپس نہ لوٹ جائیں ہم پانی نہیں پلاتی، اور ہمارے والد بہت ہی بڑی عمر کے بوڑھے ہیں۔ بس آپ نے خود ان جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف ہٹ آئے اور کہنے لگے، اے پروردگار، تو جو کچھ بھی بھلائی میری طرف اتارتا ہے میں اس کا محتاج ہوں۔ اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ میرے والد آپ کو بلاتے ہیں، اگر آپ ہمارے تاکہ آپ نے جو ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے اور ان سے اپنا حال بیان کیا تو کہنے لگے، اب نہ ڈر، تو نے ظالم قوم سے نجات پائی۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا، ابا جی، آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے، کیونکہ جنہیں آپ اجرت پر رکھیں ان میں سے سب سے بہتر ہے وہ جو مضبوط بھی ہو اور امانت دار ہو۔ ان بزرگ نے کہا، میں اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، اس مہر پر کہ آپ 8 سال تک میرا کام کاج کریں۔ ہاں، اگر آپ 10 سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان ہے، اور میں ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ کسی مشقت میں پڑیں۔ اللہ کو منظور ہے تو آگے چل کر آپ مجھے بھلا آدمی پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، خیر، تو یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہو گئی کہ میں ان دونوں مدتوں میں سے جسے پورا کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو۔ ہم یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ گواہ اور کارساز ہے۔ یہ جو بزرگ تھے یہ شعیب علیہ السلام تھے، اور یہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں جن کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی پھر شادی ہو گئی تھی۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے چلے تو کوہ طور کی طرف آگ دیکھی اور اپنی بیوی سے کہنے لگے، ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں وہاں سے کوئی خبر لاؤں یا آگ کا کوئی انگارہ لاؤں تاکہ تم سے انک لو۔ بس جب وہاں پہنچے تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت پہ آواز آئی کہ میں، اے موسیٰ، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پروردگار۔ اور یہ بھی آواز آئی کہ اپنی لاٹھی ڈال دے۔ پھر جب اسے دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح پھنا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر واپس ہو گئے اور مڑ کر رخ بھی نہ کیا۔ ہم نے کہا، اے موسیٰ، آگے آ، ڈر مت، یقیناً تو ہر طرح امن والا ہے۔ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال دو، وہ بغیر کسی قسم کی روک کے چمکتا ہوا نکلے گا، بالکل سفید، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنی طرف ملا لے۔ بس یہ دونوں معجزے تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے ہیں۔
فرعون اور اس کی جماعت کی طرف یقیناً اس کی طرف جاؤ، وہ سب کے سب بے حکم اور نافرمان لوگ ہیں۔ دونوں معجزے تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے ہیں، بس اب تو کیا کر، فرعون اور اس کی جماعت کی طرف جا، یقیناً وہ سب کے سب بے حکم و نافرمان ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یقیناً پروردگار، میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا، اب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے بھی قتل کر ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے بہت زیادہ فصیح زبان والا ہے، تو اسے بھی میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج کہ وہ مجھے سچا مانے، مجھے تو خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے، فرعونی تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، بس سبب ہماری نشانیوں کے تم دونوں اور تمہاری تابعداری کرنے والے ہی غالب رہیں گے۔ بس جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہمارے دیے ہوئے کھلے معجزے لے کر پہنچے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو صرف گھڑا گھڑایا جادو ہے، ہم نے اپنے اگلے باپ دادوں کو کے زمانے میں بھی یہ کبھی نہیں سنا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، میرا رب اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے جو اس کے پاس کی ہدایت لے کر آتا ہے اور جس کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہوتا ہے، یقیناً بے انصافوں کا بھلا نہیں ہوگا۔ فرعون کہنے لگا، درباریوں، میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا۔ سن اے حامان، تو میرے لیے مٹی کو آگ سے پکوا کر پھر میرے لیے ایک محل تعمیر کر تو میں موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں، اسے تو میں جھوٹوں میں ہی گمان کر رہا ہوں۔ یعنی اس نے کہا کہ ایک بڑی سی عمارت بناؤ جس پہ چڑھ کر میں اس کے رب کو دیکھوں کہ وہ کون ہے۔ اس نے اور اس کے لشکروں نے ناحق طریقے پر ملک میں تکبر کیا اور سمجھ لیا کہ وہ ہماری جانب لوٹائے ہی نہ جائیں گے۔ بالآخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور دریا برد کر دیا۔ اب دیکھ لے کہ گناہگاروں کا انجام کیسا ہوا، اور ہم نے انہیں ایسے امام بنا دیے کہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں اور روز قیامت بالکل بھی مدد نہ کیے جائیں، اور ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے اپنی لعنت لگا دی، اور قیامت کے دن بھی وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے۔ اور ان کے اگلے زمانے والوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسی کتاب عنایت فرمائی جو لوگوں کے لیے دلیل اور ہدایت اور رحمت ہو کر آئی تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور طور کی مغربی جانب جب کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم احکام کی وحی پہنچائی تھی، نہ تو موجود تھا اور نہ تو دیکھنے والوں میں سے تھا، یقیناً ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کی جن پر لمبی مدتیں گزر گئیں، اور نہ تو مدین کے رہنے والوں میں تھا کہ انہوں نے ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا، بلکہ ہم ہی رسولوں کو بھیجنے والے ہیں، اور نہ تو طور کی طرف تھا جب کہ ہم نے آواز دی، بلکہ تیرے پروردگار کی طرف سے یہ ایک رحمت ہے، اس لیے کہ تو ان لوگوں کو ہوشیار کر دے جن کے پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں پہنچا، کیا عجب کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ انہیں ان کے اپنے ہاتھوں آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی تو یہ کہہ اٹھتے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا، ہم تیری آیتوں کی تابعداری کرتے اور ایمان والوں میں سے ہو جاتے۔ پھر جب ہم ان کے پاس ہماری آیتیں ہماری طرف سے حق آ پہنچا تو کہتے ہیں کہ وہ یہ کیوں نہیں دیا گیا جیسے دیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ اچھا، تو کیا موسیٰ علیہ السلام کو جو کچھ دیا گیا تھا اس کے ساتھ لوگوں نے کفر نہیں کیا تھا؟ صاف کہا تھا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں، تو ہم سب ان کے منکر ہیں۔ کہہ دے، اگر سچے ہو تو تم بھی اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، اور پھر میں اس کی پیروی کروں گا۔ پھر اگر یہ تیری نہ مانے تو یقین کر لے کہ یہ صرف اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہے جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہو بغیر اللہ کی رہنمائی کے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، اور ہم برابر پے در پے لوگوں کے لیے اپنا کلام بھیجتے رہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ جس کو ہم نے اس سے پہلے کتاب عنایت فرمائی وہ تو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جب اس کی آیتیں ان کے پاس پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کے ہمارے رب کی طرف سے حق ہونے پر ہمارا ایمان ہے اور ہم اس سے پہلے ہی مسلمان ہیں، اور یہ اپنے کیے ہوئے صبر کے بدلے دوہرا دوہرا اجر دیے جائیں گے۔ یہ نیکی سے بدی کو ٹال دیتے ہیں اور ہم نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے دیتے رہتے ہیں، اور جب بےہودہ بات کان میں پڑتی ہے تو ان سے کنارہ کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے عمل ہمارے اور تمہارے عمل تمہارے لیے تم پر سلام ہو، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت والوں میں سے وہی خوب آگاہ ہے۔
کہنے لگے اگر ہم آپ کے ساتھ ہو کر ہدایت کے تابعدار بن جائیں تو ہم تو اپنے ملک سے اچک لیے جائیں۔ کیا ہم نے انہیں امن و امان اور حرمت والے محرم میں جگہ نہیں دی، جہاں تمام چیزوں کے پھل گچھے چلے آتے ہیں، جہاں تمام چیزوں کے پھل کھینچے چلے آتے ہیں اور ہمارے پاس بطور رزق کے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اور ہم نے بہت سی وہ بستیاں تباہ کر دیں جو اپنے عیش و عشرت میں اترانے لگی تھیں۔ یہ ہیں ان کی رہائش کی جگہیں جو ان کے بعد بہت کم ہی آباد کی گئیں، اور ہم ہی ہیں آخر سب کچھ کے وارث۔ تیرا رب کسی ایک بستی کو بھی اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ ان کی کسی بڑی بستی میں اپنا کوئی پیغمبر نہ بھیج دے جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنا دے، اور ہم بستیوں کو اسی طرح ہلاک کرتے ہیں کہ جب کہ وہاں والے ظلم و ستم پر کمر کس لیں۔ اور تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ صرف زندگی دنیا کا سامان ہے اور اسی کی رونق ہے۔ ہاں، اللہ کے پاس وہ ہے جو بہت ہی بہتر اور دیرپا ہے۔ کیا تم نہیں سمجھتے؟ کیا وہ شخص جس سے ہم نے نیک وعدہ کیا ہے، جسے وہ قطعاً پانے والا ہے، مثل اس شخص کے ہو سکتا ہے جسے ہم نے زندگانی دنیا کی کچھ یوں ہی سی منفعت یعنی نفع دیا ہے، پھر آخرکار قیامت کے روز وہ پکڑا باندھا حاضر کیا جائے گا، اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں پکار کر فرمائے گا کہ تم جنہیں اپنے گمان میں میرا شریک ٹھہرا رہے تھے کہاں ہیں؟ جن پر بات آ چکی وہ جواب دیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، یہی وہ ہیں جنہیں ہم نے بہکا رکھا تھا۔ ہم نے انہیں اسی طرح بہکایا جس طرح ہم بہکے تھے۔ ہم تیری سرکار میں اپنی دستبرداری کرتے ہیں، یہ دستبرداری کرتے ہیں کہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ کہا جائے گا اپنے شریکوں کو لاؤ، وہ بلائیں گے لیکن وہ انہیں جواب تک نہ دیں گے، وہ سب عذاب دیکھ لیں گے۔ کاش یہ لوگ ہدایت پا لیتے۔ اس دن انہیں بلا کر پوچھے گا کہ تم نے نبیوں کو کیا جواب دیا؟ پھر تو اس دن ان کی تمام دلیلیں گم ہو جائیں گی اور وہ ایک دوسرے سے سوال تک نہ کریں گے۔ ہاں، جو شخص توبہ کر لے، ایمان لے آئے، نیک کام کرے، یقین ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، ان میں سے کسی کو کوئی اختیار نہیں۔ اللہ ہی ہے، اللہ ہی کے لیے پاکی ہے، وہ بلند تر ہے ہر اس چیز سے جسے کہ لوگ شریک کرتے ہیں۔ ان کے سینے جو کچھ چھپاتے ہیں، جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، آپ کا رب سب کچھ جانتا ہے۔ وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے، اسی کے لیے فرما روائی ہے اور اسی کی طرف تم سب پھیرے جاؤ گے۔ کہہ دیجئے دیکھو تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ تم پر رات ہی رات قیامت تک برابر کر دے تو سوائے اللہ کے کون معبود ہے جو تمہارے پاس دن کی روشنی لائے؟ کیا تم سنتے نہیں؟ پوچھئے کہ یہ بھی بتا دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر قیامت کے دن تک دن ہی رکھے تو بھی سوائے اللہ تعالیٰ کے کون معبود ہے تمہارے پاس رات کو لے آئے جس میں تم آرام حاصل کرو؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو؟ اسی نے تو تمہارے لیے اپنے فضل و کرم سے دن رات مقرر کیے ہیں کہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں اس کی بھیجی ہوئی روزی تلاش کرو، یہ اس لیے کہ تم شکر ادا کرو۔ جس دن انہیں پکار کر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جنہیں تم میرے شریک خیال کرتے تھے وہ کہاں ہیں، اور ہم ہر امت میں سے ایک کو گواہ الگ کر لیں گے کہ اپنی دلیلیں پیش کرو، پس اس وقت جان لیں گے کہ حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جو کچھ افطرا وہ جوڑتے تھے سب ان کے پاس سے کھو جائے گا۔ قارون تھا تو قوم موسیٰ سے، لیکن اس پر ظلم کرنے لگا تھا۔ ہم نے اس قدر خزانے دے رکھے تھے کہ کئی طاقتور لوگ بمشکل اس کی کنجیاں اٹھا سکتے تھے۔ ایک بار اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اترا مت، اللہ تعالیٰ اترانے والوں سے محبت نہیں رکھتا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کی گھر کی تلاش بھی رکھ اور اپنے دنیوی حصے کو بھی نہ بھول، اور جسے کہ اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی اچھا سلوک کر اور ملک میں فساد کا خواہاں نہ ہو، یقین مان کہ اللہ مفسدوں کو ناپسند رکھتا ہے۔ قارون نے کہا یہ سب کچھ میری اپنی سمجھ کی بنا پر ہی دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا خیال تھا کہ میں ڈیزرونگ ہوں اس لیے مجھے ہی دیا گیا ہے۔ کیا اسے اب تک یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بہت سی بستی والوں کو غارت کر چکا ہے اور اس سے بھی بہت زیادہ قوت والے اور بہت بڑی جمع پونجی والے تھے، اور گناہ گاروں سے ان کے گناہوں کی باز پرس ایسے وقت نہیں کی جاتی۔ پس قارون پوری آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے مجمع میں نکلا تو دنیاوی زندگی کے متوالے کہنے لگے کہ کاش ہمیں بھی اس طرح وہ مل جاتا جو قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑا ہی قسمت کا دھنی ہے۔ ذی علم لوگ اسے سمجھانے لگے کہ افسوس، بہتر چیز تو وہ ہے جو بطور ثواب انہیں ملے گی، اور جو اللہ پر ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں، یہ بات انہی کے لیے ہے، دل میں ڈالی جاتی ہے جو صبر اور سہار والے ہوں۔
آخر کار ہم نے اسے اس کے محل سمیت زمین میں دھنسا دیا، اور اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد کے لیے تیار نہ ہوئی، اور نہ وہ خود اپنے بچانے والوں میں سے ہو سکا۔ اور جو لوگ کل اس کے مرتبے پر پہنچنے کی آرزو مندیاں کر رہے تھے، آج کہنے لگے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم پر فضل نہ کرتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا۔ کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ناشکروں کو بھی کبھی کامیابی نہیں ہوتی؟ آخرت کا یہ بھلا گھر ہم انہی کے لیے مقرر کر دیتے ہیں جو زمین میں اونچائی، بڑائی اور فخر نہیں کرتے اور نہ فساد کی چاہت رکھتے ہیں۔ پرہیزگاروں کے لیے نہایت ہی عمدہ انجام ہے۔ جو شخص نیکی لائے گا اسے اس سے بہتر ملے گی، اور جو برائی لے کر آئے گا تو ایسی بدعمالی کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ ہی دیا جائے گا جو وہ کرتے تھے۔ جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا ہے وہ آپ کو دوبارہ پہلی جگہ لانے والا ہے۔ کہہ دیجئے میرا رب اسے بھی بخوبی جانتا ہے جو ہدایت لایا ہے، اور اس سے بھی جو کھلی گمراہی ہے۔ آپ کو کبھی اس کا خیال بھی نہ گزرا تھا کہ آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی جائے گی، لیکن یہ آپ کے رب کی مہربانی سے اترا۔ اب آپ کو ہرگز کافروں کا مددگار نہیں ہونا چاہیے۔ خیال رکھیے یہ کفار آپ کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تبلیغ سے نہ روک دیں۔ اس کے بعد کہ آپ کی جانب اتاری گئی تو آپ رب کی طرف بلاتے رہیں اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارنا، سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی اور معبود نہیں۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے مگر اسی کا چہرہ باقی رہنے والا ہے، اور وہ ذات اسی کے لیے فرما روائی ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ جی، سورہ عنکبوت کا آغاز ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہی چھوڑ دیں گے؟ ان سے اگلوں کو بھی ہم نے خوب جانچا، یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں، اور انہیں بھی معلوم کر لے گا جو جھوٹے ہیں۔ کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائیں گے؟ یہ لوگ کیسی بری تجویزیں کر رہے ہیں۔ جسے اللہ کی ملاقات کی امید ہو، بس اللہ کا ٹھہرایا ہوا وقت یقیناً آنے والا ہے۔ وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے، اور ہر ایک کو کوشش کرنے والا اپنے ہی بھلے کی کوشش کرتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے مطابق سنت کام کیے، ہم ان کے تمام گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے نیک اعمال کی طرف بہترین بدلہ دیں گے۔ ہم نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کی، ہاں اگر وہ یہ کوشش کریں کہ آپ میرے ساتھ اسے شریک کر لیں جس کا آپ کو علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ مانیے۔ تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، پھر میں ہر اس چیز سے جو تم کرتے تھے تمہیں خبر کر دوں گا۔ اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک کام کیے انہیں ہم اپنے نیک بندوں میں شمار کریں گے۔ اور یقیناً لوگ ایسے بھی ہیں جو زبانی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن جب اللہ کی راہ میں کوئی مشکل آن پڑتی ہے تو لوگوں کی ایذا دہی کی اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو زبانی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن جب اللہ کی راہ میں کوئی مشکل آن پڑتی ہے تو لوگوں کی ایذا دہی کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرح بنا لیتے ہیں۔ ہاں اگر اللہ کی مدد آ جائے تو پکار اٹھتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھی ہیں۔ کیا دنیا جہان کے سینوں میں جو کچھ ہے اس سے اللہ تعالیٰ دانا نہیں؟ جو لوگ ایمان لائے انہیں بھی ظاہر کر کے رہے گا اور منافقوں کو بھی ظاہر کر کے رہے گا۔ کافروں نے ایمان والوں سے کہا کہ تم ہماری راہ کی تابعداری کرو، تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی نہیں اٹھانے والے، یہ تو محض جھوٹے ہیں۔ البتہ یہ بھی اپنے بوجھ ڈھو لیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ ہی اور بوجھ بھی، اور جو کچھ افترا بردازیاں یہ کر رہے ہیں ان سب کی بابت ان سے باز پرس کی جائے گی۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ ان میں 950 سال تک رہے، پھر تو انہیں طوفان نے دھر پکڑا اور وہ تھے ہی ظالم۔ پھر ہم نے انہیں اور کشتی والوں کو نجات دی، اور اس واقعے کو ہم نے تمام جہانوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس سے ڈرتے رہو، اگر تم میں دانائی ہے تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم تو اللہ تعالیٰ کے سوا بتوں کی پوجا پاٹ کر رہے ہو اور جھوٹی باتیں دل سے گھڑ لیتے ہو۔ سنو، جن کی تم اللہ کے سوا پوجا پاٹ کر رہے ہو وہ تو تمہاری روزی کے مالک نہیں، بس تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ہی روزیاں طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کی شکر گزاری کرو، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور اگر تم جھٹلاؤ تو تم سے پہلے کی امتوں نے بھی جھٹلایا ہے، اور رسول کے ذمے تو صرف صاف طور پر پہنچا دینا ہی ہے۔
کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ مخلوق کی ابتدا کس طرح اللہ نے کی، پھر اللہ اس کا اعادہ کرے گا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے۔ کہہ دیجئے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو تو صحیح کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ابتدائے پیدائش کی، پھر اللہ تعالیٰ ہی دوسری پیدائش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہے عذاب کرے، جس پر چاہے رحم کرے، سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تم نہ تو زمین میں اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکتے ہو اور نہ آسمان میں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی بھی والی اور نہ ہی مددگار ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں اور اس کی ملاقات کو جھٹلاتے ہیں، بھلاتے ہیں، وہ میری رحمت سے نا امید ہو جائیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کی قوم کا جواب سوائے اس کے کچھ نہ تھا، کہنے لگے کہ اسے مار ڈالو یا اسے جلا ڈالو۔ آخرش اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا۔ ان میں ایمان والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تم نے جن بتوں کی پوجا کی اللہ کے سوا، انہیں تم نے آپس کی دنیاوی دوستی کی بنیاد ٹھہرا لیا ہے۔ تم سب قیامت کے دن ایک دوسرے سے کفر کرنے لگو گے اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، اور تمہارا رب اور تمہارا سب کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ پس ابراہیم علیہ السلام پر لوط علیہ السلام ایمان لائے اور کہنے لگے، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں اور وہ بڑا ہی غالب اور حکیم ہے۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے تھے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے اور بعد میں ان کو سدوم کے علاقے میں نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ پس ابراہیم علیہ السلام پر لوط علیہ السلام ایمان لائے اور کہنے لگے کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، وہ بڑا ہی غالب اور حکیم ہے۔ اور ہم نے انہیں ابراہیم کو یعنی اسحاق اور یعقوب دیے، اور ہم نے نبوت اور کتاب ان کی اولاد میں ہی کر دی، اور ہم نے دنیا میں بھی اسے ثواب دیا اور آخرت میں بھی وہ صالح لوگوں میں سے ہے۔ اور لوط علیہ السلام کا بھی ذکر کرو کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم تو اس بدکاری پر اتر آئے ہو کہ جسے تم سے پہلے دنیا میں سے کسی نے نہیں کیا، کیا تم مردوں کے پاس بدفعلی کے لیے آتے ہو اور راستے بند کرتے ہو؟ یعنی یہ راستوں میں بیٹھ کر ڈاکے مارا کرتے تھے اور اپنی عام مجلسوں میں بے حیائیوں کے کام کرتے ہو۔ ان کے جواب میں اس کی قوم نے سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہا کہ پس جا کر اگر تو سچا ہے تو ہمارے اوپر اپنے رب کا اللہ تعالیٰ کا عذاب لے آ۔ لوط علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگار اس مفسد قوم پر میری مدد فرما۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر پہنچے تو کہنے لگے، اس بستی والوں کو ہم ہلاک کرنے والے ہیں، یقیناً یہاں کے رہنے والے گنہگار ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اس میں تو لوط علیہ السلام ہیں۔ فرشتوں نے کہا، یہاں جو ہیں ہم انہیں بخوبی جانتے ہیں، لوط علیہ السلام کو اور ان کے خاندان کو سوائے اس کی بیوی کے ہم باقی سب کو بچا لیں گے، البتہ وہ عورت پیچھے رہ جانے والوں میں ہے۔ پھر جب ہمارے قاصد لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے غمگین ہوئے اور دل ہی دل میں رنج کرنے لگے۔ قاصدوں نے کہا، آپ خوف نہ کھائیے، نہ آزردہ ہوں، ہم آپ کو آپ کے متعلقین کے ساتھ بچانے والوں میں سے بچا لیں گے، مگر آپ کی بیوی جو ہے وہ ان میں نہ ہوگی کہ وہ عذاب کے لیے باقی رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ ہم اس بستی پر آسمانی عذاب نازل کرنے والے ہیں اس وجہ سے کہ یہ بے حکم ہو رہے ہیں، البتہ ہم نے اس بستی کو صریح عبرت کی نشانی بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، قیامت کے دن کی توقع رکھو اور زمین میں فساد نہ کرو۔ پھر بھی انہوں نے انہیں جھٹلایا، آخر انہیں زلزلے نے پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں بیٹھے کے بیٹھے مردہ ہو کر رہ گئے۔ ہم نے عادیوں اور سمودیوں کو بھی غارت کیا، اور جن کے بعض مکانات تمہارے سامنے ظاہر ہیں، اور شیطان نے انہیں ان کی بدعمالیاں آراستہ کر کے دکھائی تھیں اور انہیں راہ سے روک دیا تھا، باوجود یہ کہ آنکھوں والے ہوشیار تھے۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلے کھلے معجزے لے کر آئے تھے، پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا، لیکن ہم سے آگے نہ بڑھ سکے۔ پھر تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے وبال میں گرفتار کر لیا۔ ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کا مہ برسایا، اور ان میں سے بعض کو زوردار سخت آواز نے دبوچ لیا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے ڈبو دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ یہی لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور کارساز مقرر کر رکھے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ وہ اپنے گھر بنا لیتی ہے، حالانکہ تمام گھروں سے زیادہ بودا، نازک، کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ کاش وہ جان لیتے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جنہیں وہ اس کے سوا پکار رہے ہیں، وہ زبردست اور ذی حکمت ہے۔ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے لیے بیان فرما رہے ہیں
انہیں صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو مصلحت اور حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، ایمان والوں کے لیے تو اس میں بہت بھاری دلیل ہے۔ الحمدللہ یہاں ہمارا 19واں پارہ کمپلیٹ ہو گیا، 20واں پارہ کمپلیٹ ہو گیا۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم 21واں پارہ پڑھیں گے۔ اس دعا کے ساتھ اختتام کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے پڑھا اس کو قبول و منظور فرمائے، ہمارے گھروں پر، ہمارے خاندانوں پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کی تمام بشری خطاؤں کو معاف فرما کر جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحانک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔